F6 में, जहां मेरे साथ दो एक्टिविस्ट मौजूद हैं। दोनों आर्टिकल 9A यानी फंडामेंटल राइट है, एक कानून पास हुआ है असम्बली से, कौमी असम्बली पाकिस्तान से, जिसमें साफ़ सुथरा माहौल, क्लीन इन्वायरमेंट और सेहत के हवाले से कानून पास किया गया, जो यूनाइटेड नेशन के एक करारदाद है जो 2022 में पास की गई थी, जिसके मुताबिक तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ में साफ़ पानी, सेहत, ज़िंदगी और सेहत की सहूलियात देने के हवाले से था। इस सिलसिले में इस वक्त मैं जो ये सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये बुनियादी तौर पर ये कैंपेन इन्होंने क्यों शुरू की, आखिर क्या वजह है कि इन्होंने इस सिलसिले में ये धूप में इस तरह से घूम फिर कर लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, साथ साथ समझा भी रहे हैं कि आर्टिकल 9A की इंपॉर्टेंस के हवाले से। अच्छा, पहले तो रिदा आप मुझे बताइए कि ये आर्टिकल 9A के हवाले से आप लोग एक कैंपेन में लगे हुए, ये आर्टिकल 9A है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत है? आर्टिकल 9A दिया तो अभी गया है हमें वो हक़, लेकिन वो हक़ आर्टिकल 9 जो है हमारे आईन पाकिस्तान का, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें दे दिया गया था राइट टू लाइफ। और उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत अरसा पहले तशरीह कर चुकी है कि हमारा साफ़ माहौल तक का हक़ है, और ये एक बुनियादी हक़ है। ये एक वैसे एक हक़ नहीं है जो आपको दे दिया गया, ये आपका बुनियादी, हर इंसान, हर शहरी का हक़ है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी, साफ़ माहौल मिल सके, कूड़े वाली जगह में वो अपना वक्त ना गुजारे, उसको सांस साफ़ आ सके। और वो हक़ हमें नहीं मिलता है पाकिस्तान में। लाहौर के हमने हालात देखे हैं, लाहौर दुनिया का इस वक्त मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, और इस्लामाबाद को हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद भी उसी लाइन में है, क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ हम बहुत अच्छी बना देते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो अभी क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद एक हक़ फराहम किया है, और इसी हक़ को लोगों को बताना चाह रहे हैं हम कि यह हक़ आपको दिया गया, क्योंकि लोगों को भी अब अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी पास हुई है अमेंडमेंट, तो लोगों को भी नहीं पता है, तो इसलिए हम अवेयरनेस भी इस सिलसिले में फैला रहे हैं। अच्छा हानिया, आप क्या समझती हो कि इस जो कानून है आर्टिकल 9A के, इसके लागू होने से हमारी शहरियों की जो ज़िंदगी है, इस्लामाबाद की खासकर शहरियों की, बेहतर हो सकती है? हो तो सकती है, मगर जैसे अभी मेरे साथी ने बोला है कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप पॉलिसी बना तो लेते हैं और पॉलिसी बहुत अच्छी बनाते हैं, मगर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं देखते। अब आप अगर देखें, खाली इस्लामाबाद में नहीं है, वैसे तो हमने कैंपेन अपना इस्लामाबाद में शुरू किया 9A के हवाले से, मगर अगर आप लाहौर में देख लें, मुल्तान में देख लें, पेशावर में देख लें, आप किसी भी जो शहर में आप जाएँ पाकिस्तान के, जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो, वहाँ पर आप देखते हैं कि 9A का जो हक़ है वो लोगों को नहीं मिल रहा। तो वही बात है कि पहला जो कदम हमने लिया है वो ये है कि एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि 9A है क्या, और ये आपका एक हक़ है। लोग इसके बारे में उस तरह से शायद नहीं जानते या नहीं सोचते कि आपकी जो साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, ये आपका एक हक़ है, सही है। और ये क्यों नहीं सोचते? अगर हम देखें, हमने इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर दिया है। हमने इसको मतलब वो कर दिया कि एक हमारा स्मॉग सीज़न आता है हर साल, कि ये सीज़न है, जैसे समर एक सीज़न है, विंटर एक सीज़न है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, और इस तरह ही स्मॉग आते हैं। ये नहीं बात, ये बहुत एक ह्यूमन मेड एक चीज़ है कि आपकी जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करें, अगर हम मतलब ये जो 9A जो आर्टिकल है उस पर हम ध्यान दें, तो चीज़ें बदल सकती हैं, ज़रूर बदल सकती हैं। मगर उसके लिए फिर हमें लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी जो है, उनको इसके बारे में ना खाली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मगर साथ इकट्ठा होना पड़ेगा इसके बारे में, और प्रेशर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट, हुकूमत पे, कि अगर आपने ये एक आर्टिकल बनाया है, अगर आपने ये डाला है हमारे लॉ में, तो आपको उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और लोगों को साफ़ हवा प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इस्लामाबाद में लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में तो कोई मसला ही नहीं है, साफ़ हवा है तो इस्लामाबाद में तो ये क्या कैंपेन है? अगर मसला है तो लाहौर में, मगर लाहौर दुनिया की सबसे बुरी मतलब आलूगी वहाँ पे लाहौर में दुनिया में सबसे बुरी है, सही है। मगर इस्लामाबाद में भी अगर आप देखें जो डेटा है उसके मुताबिक इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का काफ़ी दफ़ा सबसे बुरा शहर रहा है, स्मॉग की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे बुरा शहर रहा है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर देना कि सीज़न है एक, और ये होता है, पोल्यूशन तो होती है, बस ये 2-3 हफ्ते चलेगी फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। और हमारे बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि वो जो हैं उनके लिए फिर ये और नॉर्मल चीज़ होगी, क्योंकि वो इसके साथ बड़े हो रहे हैं। हम तो चलें, हमने एक प्यारा और मतलब अच्छे साफ़ हवा के साथ हम रेज़ हुए हैं, और मतलब हमारे इस्लामाबाद को हमने देखा है, मगर अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे हमारी जनरेशन है उनको तो यही नज़र आएगा, और वो तो नहीं उस तरह से उसको वो बदल पाएंगे। तो अगर ये 9A का हक़ दिया हुआ है तो उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा रिधा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देख लें तो इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं कोई मेट्रो सर्विसेज लगाई हुई हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसें भी आई हैं,
وہ کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہو کہ یہ والی جو سلسلہ ہے اس کی کتنا ایک اہمیت ہے, ہم دوسرے شہروں میں اس کو کیسے لے کر جا سکتے ہیں, یوتھ کی انوالومنٹ اس میں کیسے لائی جا سکتی ہے؟ جی, جو سی ڈی اے نے الیکٹرک بسز اسپیشلی جو اسلام آباد میں اسٹارٹ کیا وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لیکن وہ کچھ بسز ہیں. اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے اور اسلام آباد کو تو بلکہ مزید بڑھا دیا گیا ہے, تو آپ کو مزید بسز کی ضرورت ہے. اور صرف بسز کی نہیں ہے, جو ہم ہر جگہ ایک نئی انٹرچینج بنا دیتے ہیں, ہر جگہ سڑک پھیلانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں گرین بیلٹ نظر آئے وہاں سے ایک نئی سڑک گزار دو کیونکہ ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کرائیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹرین سسٹم بھی آتا ہے, بسز بھی آتی ہیں, الیکٹرک بسز ہیں جو بہت اچھی فیسلٹی اسٹارٹ کی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہے کہ حکومت بدلے گی, ایک نئی حکومت آئے گی, وہ 4 بسیں شروع کرے گی, اگلی حکومت آئے گی اور وہ ان کو بند کر دے گی یا وہ اور 4 چلا دیں گے. آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح اپنے شہروں کو لوگوں کے لیے آسان بنا سکتے ہیں کہ وہ آسانی سے ٹریول کر سکے. اور اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی اور اچھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک اچھی اپروچ کی ضرورت ہے. اور اسی میں یوتھ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ یوتھ کو چاہیے کہ ساتھ مل کے, جس طرح ہم لوگوں نے کیمپین اسٹارٹ کیا, اور یہ کیمپین میری یا ہنیا کی نہیں ہے, یہ کیمپین ہر پاکستان کے بچے کی ہے جس سے یہ بنیادی حق چھینا جا رہا ہے. تو ہم سب مل کر حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ وہ جو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں کہ میں کوڑا ایک جگہ پہ نہ پھینکوں. اس کے لیے آپ کو کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے, اور کلیکٹیو ایکشن کے لیے آپ کو جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جو ہماری اپروچ ہے اس کو بھی تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جتنی یوتھ ہے اس کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اکٹھا ہو کے حکومت پہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ جو آپ نے بنیادی حق دیے ہیں, جو آپ نے پالیسیز بنائی ہیں, جو آپ نے قانون خود بنائے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے لیے یوتھ کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. اچھا ہانیہ, ہمارے یوتھ میں ایک پاکستان کی اگر ہم بات کریں یہاں پر 50% یا 51% خواتین کا ریشو ہے. فیمیل کی پارٹیسپیشن بہت کم نظر آ رہی ہے. ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خواتین نظر بہت کم آتی ہے فیمیلز کی. تو آپ کیا پیغام دیں گے, کیسے ہم اس سلسلے میں, جس طرح آپ دونوں ابھی اس پوری کمپین کو لیڈ کریں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھ پہ یہ بھی بات کریں گے کہ بھائی آپ 2 خواتین سے انٹرویو کریں اور ساتھ بات بھی یہ کر رہے ہو کہ خواتین کی ان پٹ اس طرح سے نہیں ہے. ہم اوور آل بات کر لیں تو ان پٹ بہت کم ہے. ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ بطور ایکٹیوسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہو کہ کیا رول ہونا چاہیے خاص کر خواتین کا؟ میں آپ سے اس بات پر ڈس ایگری کرتی ہوں. خاص کر انوائرمنٹل جو موومنٹس ہیں, کلائمیٹ جو موومنٹس ہیں, موسمیاتی تبدیلی یا ماحولیاتی تبدیلی پہ جو کام کیا جا رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, عورتیں ہی ہیں جو اس چیز کو لیڈ کر رہی ہیں. اور شاید وہ گورنمنٹ میں اس طرح سے آپ کو نہ نظر آئیں یا آپ کو بہت پاورفل پوزیشنز میں نہ نظر آئیں, مگر عورتیں جیسے ہم دونوں ہیں, ہم لوگ اس کیمپین کو لیڈ ہی کر رہے ہیں. ہم نے شروع کیا اس کو, صحیح ہے. تو اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں سب سے جو پاپولر ایکٹیوسٹ ہے دنیا کی, گریٹا تھنبرگ, کلائمیٹ کی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ گریٹا تھنبرگ ہے, وہ بھی ایک لڑکی ہی ہے, صحیح ہے. تو آپ پاکستان کی اینگل میں بات کریں. نہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا کہ انٹرنیشنلی بھی یہ چیز ہے, اور پاکستان میں بھی آپ اگر دیکھیں تو خواتین ہیں, وہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ آدمی اس میں نہیں انوالو ہو رہے, اور ہمیں یہ کنسرن ہے کہ آپ آدمی جو ہیں اور ینگ لڑکے جو ہیں وہ کیوں نہیں انوائرمنٹل ایکٹیویزم اور کلائمیٹ ایکٹیویزم میں اس طرح سے لیڈ لے پا رہے یا انوالو ہو رہے. یہ عورتیں ہیں, اور عورتیں کیوں ہیں, کیونکہ عورتوں کا انہیرنٹلی ایک بہت ایک کنیکشن ہوتا ہے زمین کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ, اور ایک بہت ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو جو مین انوائرمنٹل اور یوتھ کی جو اسپیشلی کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کی جو موومنٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ عورتیں لیڈ کر رہی ہیں اور وہی فاؤنڈ کرتی ہیں, اور ان کے ہی آئیڈیاز ہیں. ریہیبلیٹیشن کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ینگ لڑکیاں اور عورتیں لیڈ کر رہی ہیں. اور آف کورس آدمی بھی ہیں, بٹ وہ اس تعداد میں آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا ریدا, پاکستان ایک ایسا سوسائٹی, پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر زیادہ جو ہے وہ میل کی ڈومیننسی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا ایسے میں اس آرٹیکل کے ریلیٹڈ ہم بات کر لیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا رول ہونا چاہیے خواتین کا؟ اسپیسیفک ٹو خواتین اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا نمبر ہے, جس طرح سے ثانیہ نے بھی کہا کہ ان کی اس طرح سے پارٹیسپیشن ہے, میل کی بھی کم ہے, بٹ شو نہیں ہو رہا ہے, بڑے اداروں میں ہائر آپس میں نظر نہیں آتی ہے. تو کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بطور ایکٹیوسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال سے
جتنی بھی آپ کی کلائمیٹ کی موومنٹس ہیں اس کو ڈیفینیٹلی عورتیں لیڈ ضرور کریں، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عورتیں موسمیاتی تبدیلی سے، ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں، اور ان کو سیٹ دینا ٹیبل پہ جہاں پر فیصلے لیے جاتے ہیں، سرکاری فیصلے لیے جاتے ہیں، بڑے لیول کے فیصلے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک عورت کو سیٹ دینا، اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے جیسے ایک پریولیجڈ اسلام آباد کی عورت کو سیٹ دینا، بلکہ آپ بلوچستان سے، KPK سے، گلگت سے جو عورتیں ہیں جو اصل میں امپیکٹ ہو رہی ہیں، سندھ سے جو عورتیں ہیں ان کو سیٹ دی جائے ٹیبل پہ، نہ کہ آپ بہت پریولیج کلاس کی عورتوں کو سیٹ دیں۔ اور اسی طرح یہی چیز مردوں کے لیے بھی ہے کہ جتنے ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، جو وہ سیٹس ہیں، جو وہ ٹیبل ہے، وہاں پر ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ماحولیاتی تبدیلی سے، جتنا ڈیٹا ہے وہ سب یہی پروو کرتا ہے کہ عورتیں، بچے سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو سیٹ دی جائے، زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے فیصلہ سازی میں، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دی جاتی، اور یہ ایک گورننس لیول کا ایشو ہے۔ اس کے لیے ایک عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم لوگ جس طرح ایکٹیوسٹ ہیں، اور بہت ساری اور پاکستان میں فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں کہ میں گنوانا شروع کروں وہ بہت ٹائم لگ جائے گا، اس میں وہ بہت زیادہ کام کری ہیں، لیکن ضروری ہے کہ جو فیصلہ سازی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر عورتوں کو جگہ دی جائے، اور وہ عورتیں وہ ہوں جو اثر انداز ہو رہی ہیں، نہ کہ وہ جو ایک اچھے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انیا، فائنل ورڈز کیا پیغام دیں گے یوتھ کو آپ؟ یوتھ کو پیغام یہی ہے کہ جو انوائرمنٹل موومنٹس ہیں، کلائمیٹ کی جو موومنٹس ہیں ان میں حصہ لیں، اس میں انگیج کریں۔ ہر انسان کا جو آئیڈیا ہے یا ان کے تھاٹس ہیں، ایکسپیرینسز، اسکل ہے ان کا کوئی، تو اس کا بہت ایک ضروری پارٹ ہوتا ہے یہ کہ آپ اس کا ساتھ مل کے کام کریں، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اور لوگ اس میں انوالو ہوئیں، اور لوگ انٹرسٹ دکھائیں ان کاموں میں، کیونکہ یہ ہم سب کا مستقبل ہے، مگر ہم سب کا ابھی پریزنٹ بھی ہے، جو ابھی ہم جی رہے ہیں، جس طرح ہماری زندگی ہے، ہمارا رائٹ ٹو لیو، ہمارے رائٹ ٹو ایئر، وہ سب چیزیں امپیکٹ ابھی سے ہی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور ینگ لوگ انوالو ہوئیں۔ پاکستان کی پاپولیشن ہی ینگ لوگ ہی ہیں، تو جتنا وہ زیادہ انوالو ہوئیں گے اتنا زیادہ ان کو نہ خالی اویئرنیس بٹ ایکشن کا سمجھ آئے گا کہ کہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں، کہاں پہ گیپس ہیں، کہ آگے جا کے جب وہ پالیسی میکرز بنے یا وہ لیڈرز بنے یا وہ جس بھی آرگنائزیشن میں جائیں تو ان کو کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کا احساس ہو، اور انہیں پتہ ہو کہ یہ چیزیں اب کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے اور وہ امپلیمنٹ کریں اس ٹائم پہ۔ رضا؟ میرا خیال سے جتنی بھی یوتھ ہے پاکستان کی، میرا ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب الگ الگ لڑ رہے ہیں، اور جو ماحولیاتی یا موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ایک الگ سے ایشو نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں، چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں، چاہے وہ آپ کا پانی کا بحران ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کا سوشل ایشو ہو، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہو، یہ سارے مل کر ہی ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کو مزید بدتر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی یوتھ ہے وہ ساری اکٹھی ہو، اور جتنی موومنٹس ہیں پاکستان کی، ڈفرینٹ سوشل موومنٹس ہیں، وہ ساری اکٹھی ہوں، اور کلائمیٹ کا ایک ایجنڈا باقی ایجنڈوں کے اس میں شامل کیا جائے۔ جتنی اہمیت ہم باقی چیزوں کو دیتے ہیں اتنی ہم کلائمیٹ کو بھی دیں، اور جتنی ڈسکشن ہم باقی چیزوں پہ کرتے ہیں اس میں ہم یہ ضرور دھیان رکھیں کہ جس طرح عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو عورتیں موسمیاتی تبدیلی سے اثر انداز ہو رہی ہیں ان کے حقوق کی بھی بات ہو۔ اسی طرح جب کہ سیاسی مسئلوں کی بات ہوتی ہے تو جب ہمارے حکمران، جب ہمارے لیڈرز سیاسی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات کریں کہ جو کلائمیٹ کی پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم باتیں بہت کم کرتے ہیں، اور اس کے لیے یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ یوتھ اکٹھا ہو کے کلیکٹیو بنائے اور گورنمنٹ کو پش کرے پالیسی ایکشن کے لیے، بیکاز پالیسی ایکشن کے بغیر انڈیویجولی کچھ کرنے سے میرا نہیں خیال زیادہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس سے ہم سب سے زیادہ متاثر تھرڈ ورلڈ کے ممالک، خاص کر پاکستان جیسے جو کنٹریز ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بطور یوتھ، نوجوان، لیڈر، ایکٹیوسٹ اور قومی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری تمام جو حکومتی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، یوتھ ہیں، ہم سب نے مشترکہ طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، نہیں تو آنے والے وقتوں میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوں گے۔